मोहतरम नाजरीन, आज हम बात करेंगे उस बदबख्त बादशाह की बेटी की जिस बादशाह ने तकरीबन पूरी दुनिया पे हुकूमत कायम की और उसके बाद अपने खुदा होने का दावा किया और अल्लाह ताला ने एक लंगड़े मच्छर से उस बादशाह को ख़त्म कर दिया। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम व करम करने वाला है। सलामती हो आप पर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की हम्द व सना करते हैं, हम उसी से मदद मांगते हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मोहतरम नाजरीन, नमरूद दुनिया का वो वाहिद बादशाह था जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत कायम की। वो काफिर और ज़्यादती करने वाला बादशाह था। वो पहला शख्स था जिसने ताज पहना और खुलेआम खुदा होने का दावा किया। नमरूद के दौर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 12 साल थी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के बुतों को तोड़ा, जिसकी वजह से नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया। जब आग खुदा के हुक्म से ठंडी हुई, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो खुदा के हुक्म से आग ठंडी हो गई। मोहतरम नाज़रीन, चंद एक लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और उनमें से एक नमरूद बादशाह की बेटी भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई। जब नमरूद को ये ख़बर मिली तो उसने अपनी बेटी के साथ क्या किया और नमरूद की आग में हज़रत इब्राहीम के साथ कौन से वाक़यात पेश आए, उस आग को तैयार होने में कितना वक्त लगा, खुदा ने छिपकली को मारने का हुक्म क्यों दिया और इसने मेंढक को मारने से क्यों मना फरमाया, उसके साथ हम आपको नमरूद का अंजाम भी बताएंगे। मोहतरम नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को छोड़े बगैर आपने पूरा देखना है और आखिर तक देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मोहतरम नाजरीन, जिस किस्से की हम बात कर रहे हैं वो किस्सा बाइबल में दर्ज है। इस बादशाह का नाम नमरूद बिन कनान बिन साम बिन नक्शा, इसका पाए तख्त बाबिल था। इसके नस्ब में कुछ इख्तलाफ भी है, लेकिन 4 नस्लों के बाद नूह तक पहुंचता है। हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं, दुनिया की मशरिक़ व मगरिब की सल्तनत रखने वाले 4 जिनमें से 2 मोमिन और 2 काफिर थे। हज़रत सुलेमान बिन दाऊद और हज़रत ज़ुल्करनैन ये मुसलमान बादशाह थे जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत कायम की। और एक बदबख्त नमरूद और बदबख्त नसर मुफस्सरीन का बयान है कि नमरूद बिन कनान बड़ा जाबिर बादशाह था। सबसे पहले इसने ताज शाही अपने सर पर रखा। इससे पहले किसी बादशाह ने ताज नहीं पहना था। ये लोगों से ज़बरदस्ती अपनी इबादत कराता था। काहिन और नजूमी इसके दरबार में हमेशा बाकसरत मौजूद रहते। नमरूद ने एक रात ये ख्वाब देखा कि एक सितारा निकला और इसकी रोशनी में चाँद, सूरज और बाकी सितारे बेनूर होकर रह गए। और नजूमियों ने इस ख्वाब की ताबीर बताई कि आपके दौर में एक फर्जिंद पैदा होगा जो आपकी बादशाही के ज़वाल का बाइस बनेगा। ये सुनकर बदबख्त नमरूद बादशाह बेहद परेशान हो गया और उसने हुक्म दे दिया कि मेरे शहर में जो भी लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। प्यारे दोस्तों, और उसने ये भी हुक्म दिया कि मर्द औरतों से जुदा रहें। चुनाचा हज़ारों बच्चे कत्ल कर दिए गए, मगर अल्लाह की तकदीर को कौन टाल सकता है। इसी दौरान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और बादशाह के खौफ से उनकी वालदा ने शहर से दूर पहाड़ के एक गार में उनको छुपा दिया। इस गार में छुप कर उनकी वालदा रोज़ाना दूध पिलाया करती थी। बाज़ मुफस्सिरीन का कौल है कि 7 बरस की उम्र तक, और बाज़ों ने तहरीर फरमाया कि 17 बरस तक आप गार में परवरिश पाते रहे। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तवक्कल। रिवायत है कि जब नमरूद ने अपनी सारी कौम के सामने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया तो ज़मीन व आसमान की तमाम मखलूक़ात बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ करने लगी कि ऐ अल्लाह, तेरे खलील को आग में डाल दिया गया है और इनके सिवा ज़मीन में कोई और इंसान तेरी तौहीद का अलमदार और तेरा परस्तार नहीं, लिहाजा आप हमें इजाज़त दें कि हम इनकी मदद करें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्राहीम मेरे खलील हैं और मैं इनका माबूद हूँ,
تو اگر ابراہیم مجھ سے فریاد طلب کریں میری اجازت ہے کہ سب ان کی مدد کریں، اگر وہ میرے سوا کسی اور سے کوئی مدد طلب نہ کریں تو تم سب سن لو کہ میں ان کا دوست اور حامی و مددگار ہوں، لہذا تم اب ان کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ کے پاس پانی کا فرشتہ اور کہا اگر آپ فرمائیں تو میں پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ پھر ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اگر آپ کا حکم ہو تو میں زبردست آندھی چلا کر اس آگ کو اڑا دوں۔ تو آپ نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں کی ضرورت نہیں، مجھ کو میرا اللہ ہی کافی ہے، اور وہی میرا بہترین کارساز ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی جب چاہے اور جس طرح اس کی مرضی ہوگی میری مدد فرمائے گا۔ ایک روایات میں آتا ہے کہ جب کافروں نے آپ کو آگ میں ڈالا تو آپ نے اس وقت یہ دعا پڑھی لا شریک لک، اور جب آگ کے شعلوں میں داخل ہو گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا اے اللہ کے دوست کیا آپ کوئی حاجت ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ سے کوئی حاجت نہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا پھر خدا سے ہی اپنی حاجت عرض کیجئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے، لہٰذا اس سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ محترم ناظرین، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 16 یا 20 برس کی تھی۔ آپ کتنی دیر تک آگ میں رہے، اس بارے میں آپ کتنی مدت تک آگ کے اندر رہے 3 اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 دنوں تک آپ آگ کے شعلوں میں رہے، اور بعض نے یہ تحریر کیا کہ 40 دن رہے، اور بعض کے مطابق 50 دن تک آگ میں رہے۔ پیارے دوستو، نمرود نے اپنی سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ یہ صرف انہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے تو اس خبیث نے کہا کہ پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو، پھر ہی میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے دربار میں اعلان فرما دیا کہ تم جھوٹے ہو اور میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکالا اور ایک دانہ بھی نہ دیا۔ آپ اور آپ کے چند ساتھی جو مومن تھے بھوک کی شدت سے پریشان ہو کر نڈھال ہو گئے۔ اس وقت آپ ایک تھیلا لے کر ایک تھیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کر لائے اور خداوند قدوس سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی۔ تو آپ اپنے ساتھیوں کو کھلایا اور خود بھی کھایا۔ پھر نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا، مگر وہ آگ آپ پر گلزار بن گئی اور آپ سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر آئے اور نمرود کو جھوٹا کہہ کر خدائے وحدہ لا شریک کی توحید کا چرچا کرنے لگے۔ نمرود نے آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا۔ دربار میں بلا کر نمرود نے پوچھا اے ابراہیم بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اے نمرود میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا، جو لوگوں کو زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس وقت اس نے 2 قیدیوں کو جیل خانے سے دربار میں بلوایا، ایک کو موت کی سزا دی اور دوسرے کو رہا کر دیا۔ نمرود نے پانے والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی اور بولا کہ دیکھ لو یہ جو مردہ تھا میں نے اس کو جلا دیا اور جو زندہ تھا اس کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نمرود بالکل ہی اہم کو اور نہایت ہی گامڑ آدمی ہے جو جلانی اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا، اس لیے آپ نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے نمرود میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا اعلان فرمانا شروع کر دیا۔
قرآن مجید نے اس مناظر کو ان لفظوں میں بیان فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے: اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے کہ جو جلاتا اور مارتا ہے۔ بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے یورپ سے تو اس کو نکال پھر مغرب سے، تو آپ کے ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خداوند کی توحید کے اعلان پر پہاڑ کی طرح قائم رہے اور نہ نمرود کی بے شمار فوجوں سے ڈرے اور نہ ہی اس کے ظلم و جبر کے آگے جھکے، بلکہ جب اس کے ظالموں نے آپ کو شعلوں میں ڈلوا دیا اس وقت آپ کے پائے عزم استقلال میں ذرہ برابر لغزش نہیں آئی اور آپ برابر نعرہ توحید بلند کرتے رہے۔ پھر اس بے رحم نے آپ پر پانی بند کر دیا، آپ کے عزم میں پھر بھی کوئی فرق نہ آیا، پھر آپ نے آپ پر برابر نعرہ توحید بلند کرتے رہے۔ اس بے رحم نے آپ پر پانی بند کر دیا، پھر بھی آپ پر کوئی فرق نہ آیا۔ آپ کو مناظرے کا چیلنج دیا اور دربار شاہی میں طلب کیا تاکہ شاہی رب و داغ دکھا کر آپ علیہ السلام کو مرعوب کر دے، لیکن آپ نے بالکل بے خوف ہو کر مناظرے کا قبول کیا اور دربار شاہی میں پہنچ چیلنج کر ایسی مضبوط اور دندان شکن دلیل پیش فرمائی کہ نمرود کے ہوش اڑ گئے۔ وہ ہکا بکا ہو کر لاجواب اور خاموش ہو گیا اور بڑے دربار میں اس کلمہ حق کی تجلی ہو گئی کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت حقانیت کا پرچم سر بلند ہو گیا۔ نمرود ایک مچھر جیسی حقیر مخلوق سے ہلاک کر دیا گیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ نمرود کی ایک بیٹی تھی جس کا نام رحیمہ تھا، لیکن اسے ربا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اس وقت لڑکی اوپر محل سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا اور آپ علیہ السلام کے ارد گرد بہت سے کلاب کے پودوں اور پانی درختوں کو دیکھا جن پر پرندے چہچہا رہے تھے، اور دل میں کہنے لگی میرا باپ تو کچھ بھی نہیں ہے، قدرت، عزت اور بادشاہی تو اللہ رب العالمین کی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رب ہے۔ میرا والد تو جھوٹا اور عاجز ہے، آدمی کو ہلاک کرنے پر بھی قادر نہیں۔ وہ یہ سوچتی ہوئی اکیلی اپنے محل سے نکلی اور اس کے قریب آ گئی۔ اس نے باہر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارا، اے ابراہیم، کیا کوئی آپ کے رب کی بارگاہ میں اجازت پا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، وہ شخص جس کا دل میرے رب کے لیے خالص ہو تو آگ میں اس کا حال بھی اسی طرح ہوگا جس طرح میرا حال ہے۔ اس نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تمہارے ساتھ صلح کر لوں۔ آپ نے فرمایا، تو پھر آگ میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے آگ میں داخل ہونا چاہا تو ڈر گئی۔ آپ نے فرمایا، ڈرو مت۔ اسی وقت آپ کو حکم ہوا، اے آگ، میرے بندے کی حفاظت کر۔ اس کے بعد وہ آگ میں داخل ہو گئیں۔ وہ جس جگہ پاؤں رکھتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو جاتی۔ اس طرح وہ چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی اور کہنے لگی، میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گی آپ کے دین کو نہیں چھوڑوں گی اور اپنے ظالم سرکش والد کو بھی دعوت دوں گی، ہو سکتا ہے کہ وہ میری نصیحت مان لے۔ یہ کہہ کر وہ واپس آئی اور اپنے والد کے پاس چلی گئی جو اس وقت تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے لشکر اس کے ارد گرد جمع تھے، کچھ کھڑے تھے اور کچھ بیٹھے تھے۔ وہ جا کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اے میرے باپ، تو کب تک جھوٹے دعوے کرتا رہے گا؟ کیونکہ خدائی اور قدرت و طاقت اس خدا کے لیے ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ میں گلاب کے پھول، سبز باغات اور بہتا دریا پیدا کر دیا۔ بادشاہی تو اسی کی ہے، تیری کیا بادشاہی ہے؟ تو ایک آدمی کو گزی پہنچانے سے عاجز ہے اور اس پر قادر نہیں۔ ساتھ ہی اس نے کلمہ پڑھا۔ اس کا لعنتی باپ یہ بات سن کر غصے میں آ گیا۔ اسے کہنے لگا، اپنے دین سے پھر جا، اپنی جان پر ظلم نہ کر، ورنہ میں تجھے ایسی سزا دوں گا کہ دنیا والے اس سے عبرت حاصل کریں گے۔ اس نے کہا کہ میں دین حق کو ہرگز نہیں چھوڑوں گی اور نہ ہی اپنے رب کی نافرمانی کروں گی، تو جو چاہے کر لے۔ اس نے یہ سن کر اپنے کارندوں کو حکم دیا تو انہوں نے اس کے کپڑے اتار دیے اور اس سے پیٹنا شروع کر دیا، لیکن وہ اپنے دین سے نہ پھری۔ پھر نمرود نے اس کے دونوں کان کاٹے، پھر نمرود نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا۔
اس کے کارندوں نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے، لیکن اللہ کی اس بندی نے اف تک نہ کیا۔ نمرود نے اسے مختلف سزائیں دی، لیکن وہ اپنے دین پر ڈٹی رہی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو وحی فرمائی کہ وہ جنت میں جائے اور اس کے لیے وہاں سے اعلیٰ پوشاک لے کر آئے۔ اس کے پاس آئے اور وہ فرشتہ پوشاک لے کر اس کے پاس گیا اور وہ پوشاک اس کو دے دیا، اور ساتھ ہی اپنے نورانی ہاتھ اس کے بدن پر ملے تو اس کے تمام زخم اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو گئے۔ اس لیے وہ پوشاک پہن لی۔ پھر ایک تیز ہوا آئی اور اسے اڑا کر نہ جانے کس مقام پر لے گئے، جس کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ محترم ناظرین، نمرود بادشاہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین سے تنگ آ کر ایک دن موسیٰ سے کہنے لگا، اے ابراہیم، اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو کہہ دے کہ میرے ساتھ جنگ کرے۔ اس کو بول دو کہ اپنا لشکر زمین پر بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ خدا میں نمرود ہوں، میرے سوا کسی میں کوئی ہمت نہیں کہ وہ میرے سامنے کھڑا ہو جائے۔ نمرود کی زبان سے یہ لفظوں کا نکلنا ہی تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی الفاظ نمرود کو کہہ دیے کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو سن کر نمرود نے جنگ کی تیاری کے لیے 3 دن مانگ لیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمرود کو 3 دن کا وقت دیا گیا۔ 3 دن تک نمرود نے ساری دنیا سے بڑے بڑے نامی گرامی جنگجوؤں کو بلوا بھیجا۔ وہ نمرود کی طرف سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو کر آ گئے۔ جب نمرود کا سارا لشکر اکٹھا ہو گیا تو نمرود نے کہا، اے ابراہیم، میں جنگ کے لیے تیار ہوں، جو میں نے 3 دن مانگے تھے وہ پورے ہو گئے، تم اپنے رب کی فوج کو بلا لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے نمرود سے جنگ کرنے کے لیے مچھروں کا لشکر بھیجا، جس کی تعداد نمرود کے لشکر کے تعداد سے کئی گنا زیادہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے گئے مچھروں نے چند ہی لمحے میں نمرودی فوج پر حملہ کیا اور اس کی فوج کا خون چوس لیا۔ نمرود کی فوج کی ہڈیاں نکل آئیں اور اس طرح نمرود بھاگا بھاگا اپنے محل میں جا پہنچا تو ایک لنگڑا مچھر نمرود کا پیچھا کرتا ہوا اس کے محل میں داخل ہو گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی نمرود نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس مچھر نے ساری فوج کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ بات ہی کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوا ایک مچھر نمرود کی ناک میں چلا گیا۔ مچھر ناک سے ہوتا ہوا دماغ تک جا پہنچا۔ مچھر دماغ میں جا کر دماغ کو کاٹنے لگا۔ جب مچھر دماغ کو کاٹا تو نمرود کو تکلیف ہوتی، اسے اپنے سر کو پاگلوں کی طرح دیواروں کے ساتھ مارتا تھا۔ وہ اس طرح مچھر نمرود کے دماغ کو کئی دن تک کھاتا رہا۔ نمرود نے یہ حکم جاری کر رکھا تھا کہ جو کوئی بھی نمرود کے پاس آئے تو اپنی جوتی اتار کر نمرود کے سر پر جوتے مارے۔ اس طرح نمرود کو چند دیر تک سکون رہتا۔ تھوڑا سا ٹائم گزرنے کے بعد نمرود تکلیف سے پھر بے حال ہو جاتا۔ اس لنگڑے مچھر کے کاٹنے سے نمرود اپنے سر کو دیواروں سے مارتا رہتا۔ اسی سزا میں تڑپتا تڑپتا نمرود اس دنیا سے چل بسا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کا شریک مت ٹھہرایا جائے۔ نمرود کا حال ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، کس طرح نمرود پاگلوں کی طرح دیواروں کے ساتھ سر مار مار کر روتا اور چلاتا رہا۔ اس کا انجام کیا ہوا، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو للکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا انجام بہت ہی برا کرتا ہے۔ دوستو، اللہ ہی کی وہ پاک ذات ہے جو ہمارا رازق، خالق اور مالک ہے۔ وہی موت اور زندگی دینے والا ہے۔ دن رات، سورج، چاند اور ستارے، کوئی بھی اس کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، اور جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے ایک نہ ایک دن عذاب الہی میں ضرور مبتلا ہوتا ہے۔ تو بس ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے اور کسی بھی بات کا غرور نہ کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے یہ ویڈیو ہماری پوری سنی ہے تو ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور ہماری ویڈیو